डिजिटल एज में आप एक फैक्ट को ज़्यादा लंबे अरसे तक छुपा कर नहीं रख सकते। प्रोपेगेंडा भी तब कामयाब होता है जब उसका कोई सरपैर होता है, पीछे कोई फैक्ट होता है। एक झूठ को आप प्रोपेगेंडा के ज़रिए सच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मार्केटिंग गुरुज कहते हैं कि आपकी कैंपेन तभी सक्सेसफुल होती है जब पीछे कोई कंटेंट हो। आप एक काली पिक्चर को जितना मर्जी उस पर पैसा इन्वेस्ट करते जाएं, स्पेंड करते जाएं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फैक्ट्स की बात करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम से छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन दिन ब दिन बहुत सी चीज़ें आया हो रही हैं और उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 आवर्स में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 बड़ी खबरें होंगी हमारी आज की इस वीडियो में। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी की परफॉर्मेंस के बारे में पिछले साल से लेकर अब तक। दूसरी, शहबाज गवर्नमेंट की एक और नई स्कीम आई है इमरान खान के खिलाफ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सू मोटो। इन तीनों चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम ज़रा देखेंगे। तो आज सुबह ये खबर आई कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अहमद जुबैर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि इनको ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का जो जीडीपी फिगर्स हैं उनके साथ हेर फेर की जाए और इमरान खान की जो गवर्नमेंट का जो पिछला साल था, फिस्कल ईयर जो 21-22 था, जो 21 में शुरू हुआ था जुलाई में, जो हमने बजट की वीडियो भी बनाई थी, उस हवाले से लेकर आज तक फज्ड फिगर्स दिखाए जाएं, यानी कि उनमें रद्दोबदल किया जाए और दिखाने की ये कोशिश की जाए कि कितनी टेरिबल परफॉर्मेंस थी। आज खबर ये आई है कि अहमद जुबैर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं झूठ को नहीं फैला सकता, इससे अच्छा ये है कि मैं घर में ज़रा कुछ दिन एंजॉय कर लूँ, लेकिन मैं इस प्रेशर में काम नहीं कर सकता। शहबाज गवर्नमेंट ने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप इन पाकिस्तान के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनमें रद्दोबदल करें। तो रद्दोबदल किस चीज़ में करना था कि अब नई खबर आई है, ये जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, नेशनल अकाउंट्स कमेटी, उसने अभी ये फिगर्स जारी किए हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ आएगी इस साल के एंड पे वो होगी 6%। दिस इज़ मैसिव। मतलब ये एक मुंह बोलता सबूत है इमरान खान गवर्नमेंट की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का। लास्ट ईयर हमने ये वीडियो बनाई थी, ये ग्रोथ को 5.4% तक ले गए थे। कोरोना के बावजूद बड़े ज़बरदस्त तरीके से इकॉनमी ने बाउंस बैक किया था और बड़ी एक क्लियरली नज़र आ रहा था कि हम एक सिम्त में चल पड़े हैं। और हमने ये कई वीडियोस में लास्ट ईयर डिस्कस किया था पिछली गवर्नमेंट के चैलेंजेस और उनकी कामयाबियां कि किस तरह पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान वैसे ही बड़ी एक रिजिलियंट नेशन है, हम बड़े मजबूत कौम है, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कोविड के बाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने बाउंस बैक किया, इकॉनमी को बहाल किया। पूरी दुनिया के जो जरीदे हैं वहाँ पर भी ये आया कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त रिकवरी की है। नॉर्मल सी इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप पर था और उस रिकवरी के बाद इस फिस्कल ईयर का जो अब ग्रोथ रेट आने वाला है वो है 6%। PMLN ने इसको दबाने की कोशिश की, जिस पर शौकत तरीन जो इमरान खान की गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्वीट की कि माई हंच वॉज करेक्ट, Dr. Zubair has resigned. Why do we try to destroy institutions? Facts cannot be suppressed. हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि यार इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मतलब इस वक्त ख़जाना तेज़ी से खाली हो रहा है और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या है कि इदारों को दबाव में लाया जाए कि वो इनकी मर्ज़ी से काम करें। कोई भी इदारा उसको अपने असर व रसूख से वो बच ना सके, इनके असर व रसूख से हर एक को प्रेशराइज़ किया जाए। इनका इस वक्त मकसद ये नज़र आ रहा है कि अपने मुखालफिन की आवाज़ को दबाया जाए, उनके घरों पर छापे डाले जाएं, डाटा में रद्दोबदल किया जाए, अपने केसेस को माफ़ करवाया जाए और FIA और NAB को अपनी मर्ज़ी से चलाया जाए। अभी ये 1.5 माह हुए हैं, ये याद रखिए। और ये कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, ये चंद वोटों की मार है ये गवर्नमेंट जो ये हरकतें कर रही है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनमें किस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि जो ये धड़ल्ले से पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। और वो अभी अलग सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो एरियाज़ हैं, जैसे कि CPEC, डैम्स, अफगानिस्तान, वहाँ पर इनकी क्या पॉलिसी है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो बड़ी ही खुशाइन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मुदाखलत का नोटिस ले लिया है। ये NAB को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। FIA के जो अफसरान थे उन वहाँ पर तबादले किए जा रहे थे और रिकॉर्ड को गायब कराने या उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश की जा रही थी। हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इसका सू मोटो नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा कि ये ऐसा करना इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत के बराबर है। एटलीस्ट किसी को तो मुदाखलत की अहमियत समझ आई।
سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اہم افسران کا تبادلہ کرمنل کیسز میں انصاف کے اندر مداخلت ہے اور اس میں اہم شواہد کے رد و بدل کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے بھی اداروں سے اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے انہیں آئے ہوئے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں اور بہت سے افسران کی طرف سے شکایتیں بھی موصول ہوئی تھیں۔ تو فائنلی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا، جو بہت ہی ایک ویلکمنگ ایک خبر ہے، جو اس حکومت کا ایک ون پوائنٹ جو سنگل ایجنڈا ہے کہ اپنے آپ کو کیسز سے کلیئر کروایا جائے، اس میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا یہ سو موٹو نوٹس۔ تو 6% گروتھ کے جو فگرز آئے ہیں وہ اتنی حیران کن چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو میں تھے۔ ٹیکس کلیکشن آپ کی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ بڑھ رہی تھیں، آئی ٹی ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر بہت زیادہ گرو کر رہا تھا اور آپ کی زراعت کا شعبہ، ان سارے سیکٹرز میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی دیکھنے کو مل رہی تھی، گروتھ دیکھنے کو مل رہی تھی، اور اسی وجہ سے پاکستان اس سال الحمدللہ 6% کے حساب سے گرو کرے گا، جو کہ آدھا سفر ہم طے کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے کامران خان جو ایک بہت ہی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی کہ سی ٹیبل بلو پاکستان انڈر عمران خان گورنمنٹ واز گروئنگ اسٹیڈیلی اینڈ ناؤ دس اکنامک میلٹ ڈاؤن ریزن powerful quarters called for an abrupt end to Imran Khan term in office. Now the nation is paying for miscalculation. Time to fix mistakes or the chief architect must go home. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس بونڈے طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ کو نکالا گیا وہ بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی اور اس کا حساب دینا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو پٹری سے اتارا گیا۔ شوکت ترین نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا 6% جی ڈی پی گروتھ ان 2022 after a 5.71% growth in 2021 is a slap in the face of PDM who called us selected and incompetent. Such performance after COVID-19 is spectacular. Bravo leadership of Prime Minister Imran Khan and the PTI economic team. PDM now try to match our performance. حامد زمان آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، جس کو ہم ایپٹما بھی کہتے ہیں، اس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا میڈیا کو اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اس گورنمنٹ کو ہٹا کر پٹری سے اتارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو کی گئی ہے۔ تو یہاں سے کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی وہ بھی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے۔ بیسیکلی اوور آل پاکستان کا نقصان ہی ہوا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ بھی فی الحال ابھی رکا ہی ہوا ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ مطلب امیر آفیسرز کو تو نہیں ہوا، ہم جیسے لوگوں کو، عام لوگوں کو ہوا ہے جن کو امید پیدا ہوئی تھی۔ تو بہت سے طبقے اس وقت رو رہے ہیں۔ آپ 5 سال پورا کرنے کے بعد ایسی حرکتیں کر لیتے، کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا آپ کو، لیکن چلتے ہوئے ملک کو تمام پازیٹیو انڈیکیٹرز کی موجودگی میں ایک پٹری سے اتارنا یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ملک کے ساتھ۔ اب ایک اور کارنامہ ہم بیان کرتے ہیں اس تجربہ کار ٹیم کا، اس رجیم کا۔ ویسے تو یہ اکانومی کے محاذ پر ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ خام خیالی تھی کہ یہ بندہ سینٹر میں آ کے کوئی ونڈرز کریٹ کر سکتا ہے، لیکن اس بندے کا وہ لیول نہیں تھا، سوری ٹو سے۔ اب جب آپ کی سٹاک مارکیٹ اور ڈالر دونوں نیوٹرل ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت اٹیک ایڈز لانچ کر رہے ہیں ٹی وی پر، اپنے من پسندیدہ چینلز کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں اٹیک ایڈز۔ اٹیک ایڈز آپ اپنے مخالفین پر استعمال کرتے ہو الیکشنز کے دنوں میں، یہ امریکہ میں ٹرم بڑی یوز کی جاتی ہے، جو وہاں پر جو صدارتی امیدوار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر یہ اٹیک ایڈز لانچ کرتے ہیں، جس میں بہت ہی بڑے مطلب وشیس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کی جاتی ہے۔ ہمارے ٹیکس پیئر کا منی، آپ کا پیسہ، آپ کے باپ کا پیسہ، میرے باپ کا، میرے خاندان کا پیسہ، ہم جو ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں پاکستان کی حکومت کو، اس پیسے کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ایڈز لانچ کریں اپنے مخالفین پر، مطلب بجائے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے۔ ان کا اس پر کوئی فوکس نہیں ہے پاکستان کی پالیسیز کیا بنانی ہے، ہم نے ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے، لیکن اٹیک ایڈز لانچ کر رہے ہیں ٹیکس پیئر منی سے۔ اس میں ایک تو یہ مین سٹریم میڈیا پر اپنے من پسند ٹی وی چینلز کو ایڈ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ حیران کن طور پر ویب سائٹس پر بھی میں یہ ایڈ دیکھ رہا ہوں، مطلب پاکستان کی جو پرومیننٹ ویب سائٹس ہیں وہاں پر بھی میڈیا بائی کیا جا رہا ہے۔
تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کی کیا سچویشن ہے. اکانومی کا کباڑا نکل چکا ہوا ہے, آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں سرکار کے پاس, لیکن ان کاموں کے لیے پیسہ ہے. اپنے اپوننٹس کو لتاڑنے کے لیے ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, اور وہ پیسہ ہماری جیبوں سے نکلتا ہے. یہ جو ٹیکس کلیکشن کی تھی عمران خان نے پچھلے سال ریکارڈ 5000 ارب روپے سے زیادہ, یہ وہ پیسہ لگ رہا ہے اپنے مخالفین کے خلاف, یہ کرنٹ رجیم لگا رہا ہے. تو اس صورتحال میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ کورٹس نوٹس لیں کہ کس بھونڈے طریقے سے عوام کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سرکاری اشتہارات پر, اور وہ بھی وہ جس میں یہ بالکل مطلب سیاست کر رہے ہیں, اپنے مخالفین کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ کورٹس کو اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح پبلک منی اڑائی جا رہی ہے. میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی ہے. یہ اٹیک ایڈز بعض اوقات آپ پر الٹے بھی پڑ جاتے ہیں, کیونکہ جب اسپیشلی اس موقع پر جب آپ کی پاپولیرٹی آلریڈی ڈاؤن ہو تو یہ پھر اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے. تو اس وقت عوام کو جتنا غم و غصہ ہے اس رجیم پر, مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جو ساری ان کی کیمپین ہے کہیں الٹ نہ پڑ جائے انہیں, کیونکہ یہ پاسٹ میں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو نظر آ جائے گا کس طرح ہسٹری میں دوسرے ملکوں میں اٹیک ایڈز فیل بھی ہوئے, یہ پوری اسٹریٹجی. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, مطلب یہ کن کاموں پہ یہ آپ پیسہ اڑا رہے ہیں, اور یہاں تو پبلک منی اسپینڈ کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ کہ اس وقت جن لوگوں کو حکومت دی گئی ہے وہ 90s میں شاید جی رہے ہیں. 90s میں یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو جایا کرتی تھی اس طرح کی. ہماری عوام بڑی بھولی تھی, لیکن اب عوام بھولی نہیں رہی. اب ڈیجیٹل ایج ہے, یہ ڈیجیٹل ایج کو سمجھنے میں ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں. آپ کرپشن کریں ابھی, وہ چند گھنٹوں کے اندر سوشل میڈیا پر موجود ہوگی اور آپ ایکسپوز ہوئے ہوں گے. یہ بھول جائیں کہ عوام آپ کی غلطیوں کو نہیں پکڑے گی, عوام سب دیکھ رہی ہے. وہ دور گئے جب رات کے اندھیرے میں ڈیلز ہو جایا کرتی تھیں, اور جب اب اگر ہوتی ہیں تو لوگ فوراً پکڑتے ہیں, اور لوگ وہی کرتے ہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی یہ رجیم چینج آپریشن سے تقریباً 1 ماہ پہلے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے پاس یہ اس کے پاس ہنر ہے, یہ ایک سکل ہے اس کے پاس کہ کس طرح تقریروں میں اور جلسوں میں وہ اپنے مخالفین کو لتاڑتا ہے. جو سکل ان کے پاس نہیں ہے, یہ عوام سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ابھی دیکھ لیں اتنے زیادہ بحران آ چکے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے سکے جو عمران خان کیا کرتا تھا. تو وہ کام وہ کر نہیں سکتے, اس کو وہ کر رہے ہیں ہمارے پیسے کے تھرو. مطلب اپنے مخالفین کو گندا کرنا ہے تو تم جا کے تقریریں کرو, یا کچھ عوام سے کمیونیکیٹ کرو, میڈیا میں بریفنگز دو اور پریس ٹاکس کرو. لیکن نہیں جی, ایڈز بنوانے ہیں آپ نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز سے, اور ان کو پیسہ سرکار سے دینا ہے آپ نے. تو جتنی یہ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں عوام میں ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا سارا فائدہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ جو لوگوں نے دیکھ لیا ہے اس کا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جلسوں میں جو ہر جلسہ پچھلے جلسے سے بڑا ہوتا ہے. گجرانوالہ میں آپ دیکھ لیں, یہ ایریا وہ تھا جو کبھی نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اور وہاں پر جس طرح کا چارج کراؤڈ تھا, میرے حساب سے تو یہ جو جی ٹی روڈ والا پنجاب ہے نا, جو کہتے تھے کہ جو واحد نون لیگ کی جو بڑا سٹرانگ ہولڈ تھا وہ بھی عمران خان اب ان سے چھین لے گا, نظر یہی آ رہا ہے. اور ابھی لاہور میں انہوں نے لائرز کنونشن سے خطاب کیا عمران خان نے, جس طرح کا استقبال ہوا وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایک تو پورا وہ جو جگہ تھی ایوان اقبال میں وہ ہوا تھا, وہاں پر ایک بندے کی مطلب ایکسٹرا جگہ نہیں تھی, بلکہ اوور کراؤڈڈ ہوا تھا, زیادہ لوگ تھے, بہت زیادہ لوگ تھے کیپیسٹی سے, اور عمران خان سپیچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے, اتنا زیادہ لائرز نے ان کو گھیرا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن مل گئی ہے کہ لائرز کمیونٹی, یہ لاہور بار کونسل تھے بیسیکلی, یہ لاہور بار ایسوسیشن تھی بیسیکلی, تو ان کی بہت بڑی تعداد اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں, ان کو بہت بڑا پش ملتا ہے جب لائرز اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو پنجاب سے ایک بہت بڑی تعداد لائرز کی, اور وہ بھی پنجاب کے دل لاہور سے, ان کا عمران خان کے ساتھ ہونا, یہ عمران خان ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان یہ بازی جیت چکا ہے. ان کو اقتدار دیا گیا تھا پلیٹ میں رکھ کر, ان کے ساتھ پوری سپورٹ تھی, لیکن جسے کہتے ہیں نا توفیق کی بات ہوتی ہے, ان میں وہ ایبیلٹی نہیں تھی کہ یہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے. اور انہوں نے وہی دقیانوسی اپنے کام کرنے شروع کر دیے کہ کس طرح مخالفین کو کچلا جائے, اپنے کیسز ریموو کروائے جائیں, پبلک منی کو سپینڈ کیا جائے. تو یہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے, یہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور اپنی انہی کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے یہ ایک بار پھر اپنے آپ کو گڑھے میں گرا رہے ہیں. تو میرے حساب سے اب کیا ہوگا, اب سسٹم ریئیکٹ کرے گا انشاءاللہ.
پاکستان کے سسٹم نے مطلب پاکستان کی عدالتوں نے خود ان کو مجرم قرار دیا تھا، ان کو سزائیں ہوئی تھیں، ان پر کیسز چلے تھے، اور اس وقت کا جو ہمارا پرائم منسٹر ہے آپ یاد رکھیے گا اس پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، لیکن اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب اس پر میں نہ روؤں تو میں کیا کروں، آپ مجھے یہ بتائیں، اس پر میں کیا نیوٹرل ہو جاؤں؟ میں کہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، ہمیں پرائم منسٹر کی عزت کرنی چاہیے۔ اس طرح تو باقی دنیا بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی کہ یار جس بندے پر منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے۔ وہ آپ کا مطلب پتہ نہیں کن لوگوں کا وہ فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھا۔ خود آپ کی عدالتیں سیسیلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ان کو دے چکی ہیں خطابات، اور ان کو پھر سیٹ اپ میں لانا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کا سسٹم ریئیکٹ کرے گا اور یہ جو ایک بیچ میں مسئلہ آیا ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے 1.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پر واپس جائے گا، اور ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اپروچ، ریجنل ممالک کو ساتھ لے کر چلنا، ریجنل کنیکٹیویٹی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، افغانستان، سی پیک، ڈیمز، اور اپنی ساورنٹی پر کمپرومائز نہ کرنا، یہ ہے پاکستان کی اوریجنل ڈیفالٹ پوزیشن۔ اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جلد از جلد اس پوزیشن پر واپس آئے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کے سسٹم کی جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے کہ جی ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے، کیا آپ کے خیال میں وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے یا ابھی بھی ٹائم لگے گا؟ اور اسی بیس پر کیا سسٹم نے درست فیصلے لینا شروع کر دیے یا نہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔